प्रोफेसर सैयद कमर अब्बास, तारीख दान, माहिर तालीम, मुहक्किक और उस्ताद प्रोफेसर सैयद कमर अब्बास 19 अक्टूबर सन 1945 को अमृतसर में पैदा हुए। सैयद कमर अब्बास ने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर से तारीख और सियासियात में ग्रेजुएशन की। पंजाब यूनिवर्सिटी से तारीख में एमए की सनद पाई। तलबा सियासत में सरगर्म किरदार आया। सन 1973 में पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख में उस्ताद मुकर्रर हुए। सन 1999 से 2001 तक इसी शोबे के सरबराह रहे। सुबकदोशी के बाद बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में तदरीस का सिलसिला जारी रखा। सन 2016 से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री से वाबस्ता है। सन 1979 से 1981 तक, सन 1996 से सन 1999 तक और फिर 2000 से 2003 तक पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के मुंतखब रुकन रहे। मुसलसल 7 मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के 7 मरतबा सदर मुंतखब हुए। ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की कौमी फेडरेशन के 2 मरतबा सदर मुंतखब हुए। सन 1983 से पंजाब यूनिवर्सिटी में तारीख के बोर्ड ऑफ स्टडीज के रुकन चले आ रहे हैं। कौमी और बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों पर सियासी और तारीखी तज्ज़ियात में खास मकाम रखते हैं। मुतअद्दिद तहक़ीक़ी मकालों के मुसन्निफ प्रोफेसर सैयद कमर अब्बास तालीमी आज़ादी के अलमबरदार हैं। उन्होंने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ और जमहूरी आज़ादियों की जिद्दोजहद में नुमाया किरदार अदा किया है। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं वजाहत मंसूर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं तारीख़ के उस्ताद, माहिर तालीम और मुअर्रिख़ मुहक्किक मोहतरम जनाब प्रोफेसर कमर अब्बास साहब से। प्रोफेसर आदाब। आपने अक्टूबर 1945 में अमृतसर में आँख खोली। अच्छा, अब ये तो ज़रा अनलाइकली है कि आपके जहन में याददाश्तें उसकी हों, लेकिन मैंने आपसे बहुत बाद में जी दुनिया में हमारा ये क्या कहना चाहिए कि हमें बारे आबी हुई लेकिन उस वक्त भी अभी जले हुए मकानों की राख से आँच आती थी। तो सर, अमृतसर और लाहौर तो जुड़वां शहर थे और हमने अमृतसर को जाना सैफुद्दीन किचलू, साथ मंटो, ज़हीर काश्मीरी और सूफी तबस्सुम जैसे नामों से। कुछ याददाश्तें तो आपके पास बुजुर्गों से सुनी हुई अमृतसर की होंगी। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। और यानी उसमें फिर एक और डाइवर्सिटी में आप जाएंगे तो चौधरी अफसर मोहम्मद अफसर जी, चौधरी मोहम्मद अफसर तारीख़ अहरार वाले बहुत कमाल की यानी वो तहरीर है जी, जिंदगी। हाँ, फिर एक हसाम थे जी, मैं अर्ज़ किए देता हूँ हसाम शेख। हाँ, जो मैंने हसामुद्दीन शेख जी, हाँ, मैंने जो अपने बुजुर्गों से सुना हुआ जी बिल्कुल। और फिर उसमें फिर आप चाहे मतलब साईं अख्तर, बिल्कुल, ये मेरे वालिद के क्लास फेलो थे। ओके। और दूसरे जो थे वो सागर सिद्दीकी जी, हाँ, वो अमृतसर से थे। अमृतसर। और ये बल्कि शाना बनाने वाले साथ शाना, बल्कि ये बनाते थे जिसको कंगी कहते हैं ना जी, वो शाना ही जो वही आसान हो जाएगा कि वो है। और उसमें लकड़ी से लेके हाथी के दांत तक की बनाते थे। और फिर जब ये एक वो दिल्ली दरबार जब उसकी तकरीब हुई थी तो कंगी जो है वो इन्होंने बना के दी थी। करते थे, बल्कि ये सर्कुलर रोड पे डिवाइडर जहाँ होता है ना, वहीं पे पड़े होते थे कंबल लेके। तो मुझे उस वक्त तमीज़ नहीं थी, मैं छोटा था बहुत। तो मेरे वालिद साहब जो है लोहारी मस्जिद के बिल्कुल सामने एक ठेका हुआ करता था, पता नहीं आपको है कि नहीं, भांग का। उसके बराबर में एक पान सिगरेट वाला था।
تو والد صاحب وہاں سے پان دیتے تھے ایک، تو پھر پتہ نہیں کیا کر کے اپنی بڑی موٹر سائیکل رکھتے تھے وہ جو فوجیوں کی جی جی، وہ پھر اس ڈیوائیڈر پہ جا کے نا تو اس زمین پہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. تو میں سمجھتا تھا کہ شاید کچھ پیسے دینے گئے ہیں یا اسے دعا لینے گئے ہیں یہ وہ. تو پھر جب ہوش آئی تو میں نے کہا کہ آپ بار بار وہاں جو جاتے ہیں وہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ میرا کلاس فیلو ہے، یہ ساگر صدیقی ہے. صحیح. یہ کم وقت بہت ذہین تھا اور ان کا جو خاندانی پیشہ تھا وہ تو بہت بڑا تھا. صحیح. تو اس طرح سے یعنی وہ بہت ہی. پھر یہ جو یکی گیٹ کے اندر جاتے ہیں آپ نے تو محلہ ربابی یا ربابیاں آتا ہے، ان میں سے مور دین 60% جو تھے یہ امرتسر سے تعلق رکھتے تھے. بجا فرمایا، بجا فرمایا. تو وہ ایک بہت ہی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ورسٹائل جو مطلب ماحول تھا. تو بلکہ جو مظفر علی سید کے بڑے بھائی تھے امجد علی، وہ اور سعادت حسن منٹو کلاس فیلو بھی تھے. بجا فرمایا. اور مظفر علی سید کے والد کی اور میرے والد کی دکان گجرانوالہ وہ ریل روڈ ریل بازار، ریل بازار اور اس کو کہتے تھے غالباً کھجور منڈی. جی کھجور منڈی. پروفیسر صاحب، امرتسر کا ایک کلیدی حوالہ 13 اپریل 1919 جالیانوالہ باغ ہے. آپ کچھ فرمائیے کہ ہماری جو تحریک آزادی ہے اس میں جالیانوالہ باغ کا جو میسیکر ہے، جو قتل عام ہوا، اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا پس منظر تھا اس کا؟ راؤلٹ ایکٹ کیا تھا؟ دیکھیں جی، اس کا جو پس منظر بنتا ہے نا، وہ جو ایک ریپریسو اسٹیٹ ایپریٹس ہوتا ہے نا، جی، مطلب وہ کلونیل پاورز ہوں یا امپیریل پاورز ہوں، انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ ان کا خوف ہوتا ہے. اوکے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو 4 لوگ کھڑے ہیں جی، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ظلم کرنے والے کا المیہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی خوف پہ ساری زندگی بسر کرتا ہے. بجا فرمایا. بلکہ پرانے وقتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے چندر گپتا موریہ تھا جو موریہ خاندان کا بانی تھا، وہ فرسٹ ایمپرر بھی تھا، وہ یعنی فرسٹ امپائر بھی تھی. جی. وہ ایک رات جس جگہ سوتا تھا نیکسٹ اس میں نہیں جاتا تھا، بدلتا تھا ساری رات. حالانکہ وہ امپائر بلڈر تھا، لیکن اس کا خوف اس کے ساتھ ساتھ جا. پھر اس نے جو سیکیورٹی گارڈز تھے وہ فیمیلز رکھی تھی. یہ ویسے گریک امپیکٹ بھی ہے. جی وہ ہاں، اسے دیا اور ہمارے وقتوں تک آیا ہے. جی آیا ہے، بالکل آیا ہے. تو وہ ایک تو ان کا خوف ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد جو ہے ایک آپ دیکھیں گے کہ ایک ملیٹنسی جو ہے اس نے جنم لیا، اور پھر وہ ایک لامتراہی سلسلہ ہے. جی ہاں، بجا فرمایا. اور پھر اس میں آیا کہ وہ جو جتھا تھا جن پہ انہوں نے کیا، جی، ان کو ایک آئیڈیالوجی بھی مل گئی جو کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جس کا چرچا تھا وہ ان میں بھی آ گئی. بھگت سنگھ، پھر آگے سبھاش چندر بوس، اور پھر آگے چلتا پھر ایک ہی قبیلہ، پھر ایک ہی قبیلہ بن گیا. لیکن ایک لفظ آیا ہمارے مکالمے میں، تحریک آزادی. جی. پاکستان میں ہم 2 الگ لفظ سنتے ہیں، ایک تحریک آزادی اور ایک تحریک پاکستان. کیا فرق ہے؟ میرا خیال ہے کہ تحریک پاکستان جا کے کوئی 40 کے بعد، جی آف کورس، جی وہاں تک نہیں. اس وقت کیا ہے کہ میکسیمم اٹانومی ان دی مسلم پروونسز، جی، بس یہاں تک تھا. وہ ایک آئینی مطالبہ بن، بس آئینی تھا وہ. بلکہ آپ نے بہت صحیح کہا، یہ ساری سٹرگل جو ہے اصل میں یہ آئینی ہے. جی ہاں. پھر جیسے مطلب آپ ہوتا نا کہ ایک تسلسل میں دیکھتے ہیں تو پھر اس میں کئی موڑ آتے ہیں. اس طرح پرابلمز جو اس وقت کے عہد کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر یہ پاکستان، دیکھیں آپ بھی میرے سے بہتر جانتے ہیں، جب گول میز کانفرنسیں ہو رہی تھیں، جی ہاں، تو اب 30، 31، 32، جی 32، اس میں چودھری رحمت علی بھی کیمبرج میں تھے، یعنی انگلینڈ میں ہی تھے وہ. جی ہاں. اور ان سے سوال بھی پوچھا گیا تھا. یہ علامہ اقبال، محمد اقبال صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا، ان سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کچھ یہاں پہ بیانات دے رہے ہیں اور ایک تحریک آپ کے ہاں چل رہی ہے ایک پاکستان کے نام. انہوں نے کہا ایک طالب علم کہا. اقبال نے خط پہ بھی لکھ دیا. خط پہ یہ بات میں عرض کر رہا تھا نا کہ اس وقت، اچھا یہ کوئی نیگیٹو نہیں ہے کہ اگر نہیں پتا تھا، وہ ہوتا ہے کہ کلیئرٹی آتی ہیں چیزیں جو ہیں
وہ آپ فلٹر کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب آپ کو کہاں پلیسمنٹ کرنی ہے. بجا فرمایا. تو اس لیے وہ آزادی جو ہے، کیونکہ انگریزوں کے خلاف تو ایک دو واقعات ہو سکتے، جیسے محمد علی جناح تھے قائد اعظم، تو یہ جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہی جو مطلب ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی، اور خاص طور پر رولٹ ایکٹ کے پر وہ تو 19 ہو گیا. جی، تو وہ انہوں نے مطلب کوئٹ کر گئے تھے. وہ انہوں نے کہا میں نہیں رہ سکتا آپ کے ساتھ. وہ نہرو رپورٹ سے بھی انہوں نے نہرو رپورٹ سے بھی اچھا، نہرو رپورٹ سے قائد اعظم کا جو سارا اختلاف ہے وہ سر کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ پہ ہے. ایگزیکٹلی، میں یہی کہہ رہا ہوں، یہی کہہ رہا ہوں. وہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ، سارے نکات جو ہیں وہ ایک اتنی بڑی اقلیت جو 25% تھی اس کے لیے آئینی تحفظات ہیں. اور پھر دیکھیں جو ایک ہوتا ہے نا کہ جو تضادات تھے جی، ان میں نا ایک وہ تھرو آؤٹ دیکھیں کوشش کی ہے انہوں نے ایک پل بنانے کی. یہ لکھنؤ پیکٹ اس کی سب سے بہتر ایک مثال ہو سکتی ہے. 1916 بالکل بجا فرمایا. اب اس سے پھر یہ جو ہے کہ ان کی جو شناخت ہے وہ پھر جیسے امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی مطلب نائیڈو، سروجنی نائیڈو نے کہا جی کہ بالکل کہا. تو وہ ایک ان کی سٹرگل ہی یہی تھی وہ جو کر رہے تھے. جی اچھا، اس میں پھر یہ ہے کہ اور لاہور ریزولوشن جو 40 والا ہے اس وقت تک بھی ابھی پاکستان نہیں تھا. وہ 46 میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد سنگل پاکستان کی وہ یہ کیبنٹ مشن پلان کے بعد جب کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے. یہ اپریل 46 میں جو کنونشن ہوا ہے دلی میں، اس میں حسین شیخ سہروردی نے وہ قرارداد پیش کی تھی. بالکل بجا فرمایا. کیا تحریک پاکستان تحریک آزادی کا تسلسل ہی ہے نا کہ اس سے الگ یا اس سے کوئی متضاد چیز تو نہیں ہے؟ اس اعتبار سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جو تحریک ہوتی ہے نا، تحریک میں نا اس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. ایک آپ یعنی جس طرح ہے کہ ابھی بھگت سنگھ کی آپ مثال دے رہے تھے، احتجاج کا ایک یہ بھی طریقہ تھا، آزادی کا یہ بھی ایک طریقہ تھا. ایک جو قائد اعظم نے آپٹ کیا ہوا تھا وہ تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل، اور چونکہ وہ خود جو تھے نا ان کے ہاں ایکٹ اور فیتھ میں تضاد نہیں تھا. درست. کہ جو ان کا فیتھ تھا نا کال آف فیل میں، ہاں کال آف فیل میں تضاد نہیں تھا. تو اس لیے وہ سیدھا کر گئے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان بن گیا. آپ نے جو تدریس شروع کی تاریخ کی پنجاب یونیورسٹی میں 1973 تو بڑا تلاطم خیز وہ عہد تھا. اور ہم ابھی سپریشن آف ایسٹ پاکستان کے سے گزرے تھے. اس عہد نے، اس ایپیسوڈ نے جو 71 میں ہوئی، ہمارے بہت سے تاریخی مفروضے غلط ثابت کیے. میرا یہ تاثر ہے بطور ایک طالب علم کہ آپ میری تصحیح فرمائیے کہ ہمیں جو کورس کریکشن کرنا چاہیے تھی تاریخ کے فہم میں اور سیاسی راستے میں، ہم نے پوسٹ 71 پاکستان میں اس کی بجائے تاریخ کی شد و مد سے اسی تفہیم کو آگے بڑھایا جو اس سے پہلے جو ہے وہ 71 پہ منتج ہوئی تھی. ہمیں تو اس لیے بھی بہت ہے کہ ایک تو وہ پاکستان کا حصہ تھا، تو ہمارے اچھا جو آزادی آپ جس کو کہہ رہے ہیں وہ اگر اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو ان کی جو کارنامے تھے یا کنٹریبیوشن تھی جو وہ کم نہیں تھی، بلکہ زیادہ تھی. پہلا ریزولوشن تو انہوں نے ہی مطلب کیا جی. اور پھر بعد میں جو جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا جی ایم سید، اس نے سندھ میں کر دیا ان سے 2 سال پہلے، غالباً 2.5 سال پہلے ریزولوشن پاس کی. جی ہاں ریزولوشن. اچھا، اب پھر دوسرا مجھے جو دکھ ہوتا ہے یہ ہے کہ اس وقت انٹرونگ اسکالرشپ ہوتا تھا. جی ہاں، وہاں سے بھی لوگ ادھر آتے، ہمارے ادھر بھی جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو میرے جب ہم تاریخ پڑھ رہے تھے تو میرے 2 کلاس فیلو بنگالی تھے. پھر فیروز سے، وہ آپ نے کبھی کوئی نام سنا ہوگا، ظاہر ہے آپ تو بہت بعد میں گئے، انگلش ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے کیا تھا، بلکہ ڈی ایم جی گروپ میں ان کی 2nd پوزیشن آئی تھی. اچھا، وہ بھی میں نے حال دیکھا کہ جب یہ ہو گیا سانحہ تو پھر وہ کیسے خوف زدہ تھے. لیکن ہمارے لیے وہ ظاہر اتنے بھی عزیز تھے. جو 47 سے پہلے ہم مطالبات ان سے کر رہے تھے، وہ کس کا حکمرانوں سے اگر اسی پہ رہتے تو پھر جو ان کے مطالبات تھے وہ جائز تھے. کیونکہ میں پھر اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 1947 سے پہلے یہی مطالبات آپ کے تھے. جی ہاں، اس وقت بھی جو ہے وہ ایک زبان کا
प्रोग्राम सदरंग में आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं तारीख़ के उस्ताद, मुहक्किक और माहिर तालीम मोहतरम प्रोफेसर कमर अब्बास साहब से। मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ सदरंग में, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं तारीख़दान, उस्ताद, मुहक्किक मोहतरम प्रोफेसर सैयद कमर अब्बास साहब से। प्रोफेसर साहब, आपने जो अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर तदरीस की तरफ जब आए तो वो बहुत ही एक तलातुम खेज़ अहद था हमारे मुल्क में। अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक से लेके सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान तक, तो उसमें जिस लाहौर में आप रह रहे थे वहाँ एक तरफ डॉक्टर मुबश्शिर हसन का ठहराव था, एक तरफ अजीज़ुल हक की शोला बयानियाँ थी, एक तरफ शौक़त इस्लाम जुलूस था, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की बुनियाद भी लाहौर में रखी जा रही थी। हमें कुछ उस वक्त के बारे में और उस वक्त की जो नौजवान नस्ल जो दरअसल आप थे, उनके क्या आरज़ुएँ थीं, क्या ख्वाब थे? जो आपने नाम ले लिए, मतलब ये बिल्कुल सही है। और हम उस वक्त एक तो तालिब इल्म थे और बहुत एहसान आता हल्का अरबाब ज़ौक़। राइट। हम जाके खामोश रहते थे, ज़ाहिर वो बहुत बड़े लोग होते, उनकी बातें सुनते थे। फिर मेराज खालिद साहब जो थे वो एफ्रो एशियन सॉलिडेरिटी का उन्होंने बनाया माल रोड पे ही, जहाँ पर रहते थे। बिल्कुल। फिर उसमें बाकायदगी से इजलास मत होते थे। जी। अच्छा, फिर अजीज़ सर नेशनल सेंटर में होते थे ज़्यादा नेशनल सेंटर, राइट, उस वक्त। बल्कि मेरा ख्याल है इसके थोड़ा बाद में फिर किश्तवाड़ नाहिद साहिबा जो हैं वो उसकी डायरेक्टर, बल्कि उनके ज़माने में तो खैर बहुत ये उसकी बहुत सरगर्म थी। बहुत जी, बहुत। फिर ये होता था कि जब भी कुछ हो गया, मसलन अमेरिका में ने कुछ कर दिया, उस वक्त वियतनाम चल रहा, तो इसकी बहुत बड़े बड़े जुलूस निकलते थे माल रोड पर। और आपको पता है कि उसमें फिर जो ज़रूरतमंद थे वो अपनी पसंद की दुकान भी लूट लेते थे। थोड़ी इसकी वजाहत फरमाइए। वो ये था कि एक इंग्लिश शूज़ वाले होते थे, जहाँ पैनोरामा सेंटर है इसके करीब, ये लेदर के शूज़ होते थे, बैग्स होते थे, पता लेदर का काम करते थे। इनकी बेचारों की दुकान लूटी जाती थी। अच्छा। और उसमें जूते भी होते थे। फिर वो एक शरीफ से लोग थे चीनी हॉब्सन वाले, वो उनकी दुकान भी लूट ली। और क्लासिक की किताबों की दुकान होती थी, वो उसको आग लग जाती थी बाद में। अच्छा, फिर होता था कि जो जूते उठाते थे बहुत ज़्यादा नहीं वो ब्रांड से, तो वो ले जाते थे, फिर आपस में एक्सचेंज कर रहे होते थे। किसी का 8 नंबर का पाँव था, 9 नंबर जूता उठा के ले गया, कोई 10 नंबर ले गया, वो भाई 10 नंबर वाला ढूंढो, मुझे तो 8 नंबर चाहिए। तो और लाठीचार्ज बहुत होता था। अच्छा, फिर उसमें ये था कि जो मुझे अब थोड़ा सा होता है कि जैसे टी हाउस के बिल्कुल सामने जो टायरों की दुकान है, उसमें एक मतलब जो था सेंटर था, हॉल था उसका, उस पे यानी बहुत एक्टिविटी होती थी, बहुत BNR। अच्छा, ये ब्यूरो ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, वही। और इसमें बहुत क्वालिटी की मतलब लेक्चर्स, डिस्कशंस, ये वो बहुत एक्टिविटी थी, बल्कि बहुत ही एक्टिविटी। फिर ये जहाँ पे NCA है और लाहौर म्यूजियम का गेट है, इसके दरमियान में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हॉल होता था, एक ऑडिटोरियम था। उसमें यानी मैंने बहुत नामवर जो हमारे मुल्क के गाने वाले थे उनको वहाँ पे सुना हुआ है बैठ के। फिर वहाँ पे डिबेट्स होती थी, पर बहुत कुछ था। फिर ये कमर्शियल बिल्डिंग से पहले जो आपके जो अब जिसको फिर सोना के गिराने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हो रही है, वो टॉलिंटन मार्केट की। जी। अब टॉलिंटन मार्केट जो है उसमें एक मतलब वैरायटी थी, उसमें कैपरी तो खैर बाद में बना, ये असल में यूनिवर्सल मेडिकल स्टोर था, उससे पहले ये एग्जीबिशन हॉल था। जी हाँ, नहीं वो बहुत पहले की है ना, जो बाद में जब हमने वो संभाल ली ना, जी, तो ये यूनिवर्सल मेडिकल स्टोर होता था। तो उसके साथ जो होता था मिल्क बार होती थी,
یہ پرانا ہی نام چل رہا تھا ابھی بڑے سر. تو میں اپنے ابا کے ساتھ وہاں پہ جاتا تھا. کمرشل بلڈنگ کے تھوڑا جائیں تو ایڈل جی کے بعد ہی صوفی برادرز تھے, ان کے بھتیجے تھے صوفی تبسم صاحب مرحوم کے, ان کا ایک سٹور تھا. آگے ایک اس میں تھا ونڈر لینڈ, بچوں کے کھلونوں کی دکانیں تھیں. اور مجھے دیکھ کے بہت اب دکھ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو کھلونے تھے بچوں کے وہ سارے آرگینک مٹیریل سے بنتے تھے. بیک کلے ہوگی, رائٹ, لکڑی ہوگی, اور ایک کانسی ہوگی. صحیح. یہ بھی پلاسٹک بہت بعد میں آیا ہے. جی. اور پھر جو یعنی ایک امریکہ نے جو پلان بنایا ہے کہ اس آئندہ اس کو کیا کرنا ہے, تو پھر یہ مشین گن, ٹینک, یہ بچوں کے کھلونوں میں آنے شروع ہو گئے. تو پھر اس کے ساتھ پھر کلیشکوف بھی ہم نے دیکھی پلاسٹک میں, ظاہر کہ 80s میں, لیٹ 80s میں. تو وہ یعنی وہ کافی. لیکن جو آپ نے بتایا نا بنیادی سوال, یہ جو ڈیمانسٹریشن تھی نا جی لاہور کی, وہ تو بہت اچھا. پھر یہ اسٹوڈنٹس کا ہوتا تھا کہ مثلا ڈھاکہ میں کسی اسٹوڈنٹ کو گولی لگ گئی تو ویسٹ پاکستان میں بھی جلوس نکلتے تھے, اور یہاں ہو گیا وائس ورسا. ڈی ایس ایف کا پیریڈ جو تھا گولڈ تھا وہاں تک. پھر این ایس ایف کا بھی ہے, پھر اسلامی جمعیت طلبہ بھی ہے, وہ بھی مطلب اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں. سر آپ نے فرمایا کہ ویتنام کی لڑائی بھی ہمارے ہاں ایک ہاٹ موضوع بحث تھا, اور لمبمبا کا موت, جولیس نائریرے جو ہمارے ہاں ہاؤس ہولڈ نیم کی طرح سے تھے. جس خطے کے رہنے والے دنیا بھر کے واقعات سے ایسے باخبر تھے اور سیاسی طور پہ حساس تھے, وہاں جب ہمارے ہی ملک کے ایک حصے پہ قیامت ٹوٹی 71 کی, تو یہ جو خاموشی ہم پاکستان کی صحافت میں, وہ تو اب ڈاکومنٹڈ ہے, دستاویزی ہے, یہ دیکھتے ہیں, اور جو یہاں کی رائے عامہ تھی, یہ کیسے ہوا کہ اپنے ہم وطنوں پہ ہونے والی ناانصافی پہ ایک مجرمانہ خاموشی نظر آتی ہے ہمیں مغربی پاکستان میں. اس کی کیا آپ کو سبب نظر آتا ہے؟ وہ میرا خیال ہے احساس برتری ہے. یہ جو سی ایس ایس کے ایگزام ہوتے تھے جی, اس میں جو ٹاپ پوزیشنز ہوتی تھی اس میں میجورٹی بنگالیز ہوتے تھے. سیکریٹریٹ جو تھا آپ کا کراچی میں جب تو اس میں بنگالی بہت بڑی تعداد میں تھے. یہ نہیں تھا کہ ان پہ کوئی ترس یا رحم کھایا ہوا, وہ تعلیم میں آگے تھے, وہ 100 برس آگے تھے تعلیم میں بالکل یہاں کے لوگوں. اچھا, اب جو وہاں کا بچہ ڈی ایم جی میں آتا تھا, لیکن وہ ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر بنگال میں نہیں لگتا تھا, وہ ادھر آتا تھا. جو اعظم خان کا آپ نے بہت دفعہ سنا, کیوں عزت کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ پانی میں گھس جاتا تھا جی, جب فلڈز آتے تھے یا جو بھی ہوا. وہ جب ہمارے جو کلاس فیلو تھے نا, وہ اس کا نام بہت احترام سے لیا کرتے تھے, کہتے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں یہ بہت اچھا تھا. سر قوم بنانے کے لیے تو اپنا سمجھنا پڑتا ہے. جی ہاں سر, آپ کا بنیادی جو شعبہ تخصیص ہے وہ تو تاریخ ہے, اور ہمارے ہاں جب اس ملک میں ہمیں تاریخ پڑھائی گئی, ایک نام اشتیاق حسین قریشی صاحب کا ہے اور دوسرا کے عزیز صاحب کا. جی ہاں. اچھا, اردو میں دیکھتے ہیں تو ایک طرف ریاض حسن کی پاکستان ناگزیر تھا, دوسری طرف اردو زبان میں ڈاکٹر مبارک علی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے درسگاہوں میں کس سطح پہ بچوں کو تاریخ سمجھنے کے لیے, صحیح سیاسی شعور کے لیے ایکیڈیمک فریڈم دے دینی چاہیے؟ ایک نصاب ہوتا ہے. یہ تو بنیاد ہے نا, لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کرتے ہیں نا کہ اب جو ہے نا ڈی کولونائزیشن ہونی چاہیے یا اس کا عمل جاری رکھنا چاہیے, اسی طرح میرا خیال ہے کہ ہر سبجیکٹ کا بھی ہونا چاہیے. مبارک کے لیے ان نظریات کو کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے جو سوچا جی پڑھا, اور یہ نہیں ہے کہ صرف کہ ضد میں کیا انہوں نے, اس کے پیچھے ایک ریاضت ہے. آپ جب ان سے گفتگو کریں یا ان کو پڑھیں بھی جی. اشتیاق حسین قریشی جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اکبر بھی بہت اچھا تھا, اس کا ڈیفنس ہے باقاعدہ جی, اورنگزیب بھی بہت اچھا تھا, تو ایک سٹیٹس کو جو ہے اس کو مینٹین. میں سر جاننا چاہوں گا کہ یہ جو انڈس ویلی پہ
جس نیریٹو کا آغاز اشتاق حسین قریشی صاحب نے کیا تھا، کیا اعتزاز احسن صاحب کی کتاب انڈس ساگا وہ بھی اس میں شمار کی جائے گی یا کچھ فرق ہے؟ نہیں، فرق ہے اس کا، کیونکہ جو ساگا ہے نا ان کی، وہ اصل میں سمجھ لیں کہ کانٹیننٹ آف سرسی کے کلوز ہے، رائٹ، کیونکہ وہ اس کے آتھر ہے تو وہ ان کا ایک فخر تھا کہ میں میمن سنگھ کا رہنے والا ہوں اور ذات کا شودر ہوں۔ میمن سنگھ ایسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان، Right. وہ بنگالی تھے۔ یس یس یس، نراسی چودھری، نراسی چودھری، رائٹ رائٹ۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ جیسے ابھی آپ نے قوم کا ذکر کیا، قوم کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ زمین سے ہوتا ہے، سوائل سے ہوتا ہے، رائٹ رائٹ۔ اب اس زمین پہ بسنے والے جتنی بھی مخلوقات ہیں جی وہ برابر ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں اونچ نیچ نہیں ہوتی ہے۔ نہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبانیں ہیں، وہ سب کے لیے قابل عزت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زبان ثقافتیں جو ہے، ان کی ثقافت ہے، ہاں، اپنی ہاں، اپنی تاریخ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا فلاں زبان پاک ہے، زبان کوئی پاک نہیں ہے، رائٹ، پیور نہیں ہے۔ ریسز اور یہ دونوں چیزیں پیور نہیں ہے، اس میں کراس ہوا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ایک انسانی تخلیق ہے نا، یہ اس کا پازیٹیو آسپیکٹ ہے، انسانی تو ارتقاء اس لیے ہوتا ہے کہ پھر جی وہ بتا، اب کئی دفعہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرتے ہیں کہ جب وہ اثاثے تقسیم ہو رہے تھے تو لاسٹ پہ جو رہ گئے تھے وہ دو رہ گئے تھے صرف، ایک وہ پریسٹ رہ گیا تھا اور وہ منجو داڑو والا، اور ایک ڈانسنگ گرل تھی، کیونکہ اس وقت ایگزیبیشن ہو رہی تھی لنڈن میں، رائٹ، تو یہ پاکستان ڈویژن کے بعد آیا ہے، تو ہم نے اب فوراً مولوی کر لیا جس کا بازو بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، پروگرام سازرنگ میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہم آج گفتگو کر رہے ہیں تاریخ کے استاد، محقق اور ماہر تعلیم محترم پروفیسر قمر عباس صاحب سے۔ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں سدرنگ میں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں تاریخ دان، استاد، محقق محترم پروفیسر سید قمر عباس صاحب سے۔ اب 75 برس ہو گئے ہیں، بہت سے ہمارے بزرگ جو ہے وہ اپنی سوانح لکھ کے گئے ہیں، غالباً خلیق الزمان کی شاید پہلے تھی، پاس وے ٹو پاکستان اب تک لکھ رہے ہیں۔ کوئی خاص ایسی خود نویس سوانح جو آپ کو مرغوب ہو یا آپ نے سمجھا ہو کہ یہ سمجھنے میں بہتر مدد دیتی ہے یا الجھاتی زیادہ ہے، کچھ ہمیں رہنمائی کیجیے۔ ہاں دیکھیے، اس میں مطلب وہ سوانح عمری یا یادداشتیں جس ہوتے ہیں نا، اس میں ایک تو آپ نے صحیح نام لیا کہ اس میں ظاہر ہے کہ مبالغہ بھی ہوگا، کچھ بھی ہوگا، لیکن اس میں وہ واقعات مطلب آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، آئی وٹنس اکاؤنٹ تو ہوتا ہے وہ۔ اچھا، اسی طرح سے یہ جو بھی آپ نے کتاب کا نام لیا تھا نا، پاس وے ٹو پاکستان، ہاں پاس وے ٹو، اور اسی طرح وہ ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ تک، جی میر نور احمد بہت وہ کمال کی، بلکہ عاشق حسین بٹالوی صاحب کے اقبال کے آخری 2 سال بہت ہی اہم ہے، بلکہ اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ وہ اس میں وہ واقعہ تھا جو بھی گولڈ ڈیز کانفرنسوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو ان کو یونیورسٹ والے نہیں بھیجنا چاہتے تھے، نہیں بھیجنا چاہتے، لسٹ انہوں نے دی تھی، پھر وائس رائے کی ریکویسٹ پہ بھیجا تھا، اور پھر اس کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بہت گول کرنے والا نا، تو اس کے اوپر 4 لگا دیتے ہیں ہاکیوں والے کہ بھائی اس کو وہاں تک نہیں پہنچنے دینا۔ جی، تو پھر میاں فضل حسین نے ایک پلاننگ کی تھی کہ یہ جب بولے تو اس کا کاؤنٹر کون کرے گا۔ میں اگر آپ اجازت ہے تو نام لیے دیتا ہوں، ایک احترام خاطر رکھ رہا تھا، لیکن میرے کہنے سے مراد ہے کہ
اس طرح کے بچوں کو پڑھانی چاہیے. اور اس میں کہوں گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نہرو کی آٹو بایوگرافی پڑھنی چاہیے. رائٹ. اور جیل میں لکھی ہوئی, اور اس کے پاس اس وقت کوئی کتاب نہیں تھی. رائٹ. اور ایک بھٹو صاحب کی جو ہے ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. If I am assassinated, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ہاں, انہوں نے اپنا بیان صفائی لکھا ہے, اور اس میں ایسے حیرت ہوتی ہے کہ ان کی آنکھ تاریخ پہ کیسی گہری تھی. جی ہاں. کبھی کبھی تو یہ بھی احساس ہوتا ہے اس کتاب کو پڑھ کے سر کہ تاریخ کا صرف شعور کافی نہیں ہے, اسے ہمارے فعل میں, ہمارے عمل میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے. بس وہ جب عمل میں آتا ہے نا, وہ سائنس ہو جاتی ہے. وہ سائنس ہو جاتی ہے. وہاں وہ جو ان کے سوانح نگار ہیں سٹینلے والپرٹ, وہ وہاں پہ اردو کا ایک لفظ لکھتے ہیں سیاست. تو بھٹو صاحب کی تاریخ کے فہم پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ان کا جو سیاسی کریئر ہے اس پہ تو وہ پھر تاریخ کا حصہ ہے. وہ تو تاریخ کا حصہ ہے, پھر اس پہ تو بات ہوتی رہے گی. وہ تو ہوتی رہے گی. اور اس طرح سے میرا خیال ہے کرنی چاہیے. پھر ایبک کی ایک ہے نا آپ بیتی, جی ہاں, وہ بچوں کو پڑھنی چاہیے. وہ بہت دلچسپ ہے کتاب. وہ اس میں خلافت تحریک بھی ہے اور یہ بھی ہے. اب جو بچے ہیں نا جی, وہ تاریخ کو اصل میں, وہ آپ کے استاد کا شعر سناتا ہوں آپ کو, رضی عابدی صاحب کا. ہم وقت ہیں ابن الوقت نہیں, ہم وقت ہیں ابن الوقت نہیں, تاریخ بھی ہم, تعبیر بھی ہم. واہ 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 واہ. پہناؤ نہ ہم کو زنجیریں, رفتار فلک کو قید کرو. تو اصل میں تاریخ جو ہے یہ وقت ہے. جی, بجا فرمائے. ہاں, اور جو اس سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں, جو سے انحراف کرتے ہیں, ابن الوقت ہے. وہ ابن الوقت ہے. اس لیے جو آپ فرما رہے تھے نا, تاریخ کو پھر نا ہم بدلتے رہتے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں, کہاں سے شروع کریں, نقطہ آغاز کیا ہو. بھئی وہ تو چلتا ہے, تسلسل چلا آ رہا ہے, لمحے سے لمحہ جڑا ہے. آپ نے رضی عابدی صاحب کا ذکر کیا تو مجھے بھی ان کا ایک شعر یاد آیا. شاید کبھی ہم بارے امانت بھی اٹھائیں, اب تک تو جنازے ہی اٹھانے میں لگے ہیں. بہت کمال. سر, آپ ایک طویل عرصہ یونیورسٹی میں جو اساتذہ کی ایسوسیشن ہوتی ہے اس سے وابستہ رہے, سنڈیکٹ میں رہے, سینٹ کے رکن رہے منتخب. تو اساتذہ کی جو تنظیم سازی ہے اس کا ایکیڈیمک فریڈم سے کتنا تعلق ہے؟ بہت زیادہ. یہ تو بلکہ یہ جو ہماری ایکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن ہے, جی, اس میں جو اس کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں, جی, ٹاپ پہ تو یہی لکھا ہوا ہے جو آپ فرما رہے ہیں, پڑھانے کی, سوچنے کی آزادی. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ ہمارے جو سینئر تھے ہمارے سے, ڈاکٹر مہدی حسن, جی, آپ جانتے ہیں, ڈاکٹر مجیب شیخ تھے, اس طرح کے, اور یہ اصل میں چاہتے تھے کہ ایک تو ایکیڈیمک فریڈم, اور دوسرا ہوتا ہے کہ جو ٹیچنگ ہے, پڑھانا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو ہر جگہ کتابیں موجود ہیں نا, تو بچے کو کیوں آپ بلاتے ہیں, بیچارے کو تکلیف دیتے ہیں, وہ آئے اور آپ کی وہ سنے جو ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے. جی, یہ کہتے تھے کہ بچے کو جو ہے وہ ہنر سکھائیں آپ, اس کو یعنی سوچنے پہ آمادہ کریں, سوال اٹھانے, سوال مرتب کرنا سکھائیں. ہاں ہاں, سوال کریں تاکہ وہ کچھ تخلیق ہو. جی, تو اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے بے عربی کی طرف لے جا رہے ہیں. کمرہ جماعت کو طالب علموں اور استاد کے درمیان ایک مسلسل مکالمہ ہونا چاہیے. بس یہ پھر وہ حالات ایسے ہو گیا کہ وہ ایک مارشل لا لگا ہوا تھا ضیاء الحق کا, اور ہمارے جو ہے بہت سے اساتذہ جو ہے ٹرمینیٹ ہوئے. جی, ٹرانسفرز ہوئیں. جی, اس میں, جی, تو ایک پوری پرج کی گئی. جی, ایسا ہی پوری فہرستیں بنائی گئی. ملتان کے استاد کو تلا گنگ بھیجو. جی ہاں. اور نہیں, ہمارے ڈاکٹر حبیب اللہ تھے, کیمسٹری پڑھاتے تھے, بھکر. جی, تو اس طرح سے خالد محمود صاحب جو تھے, پروفیسر خالد محمود, وہ گجرات ذمہ دارہ کالج. جی, اس طرح سے. جی, تو وہ یعنی وہ تھا سارے, وہ ایک بننا تھا نا. تو پھر وہ کچھ مجیب شیخ نے مجھے لوگوں کو کہا کہ یار اس کو ٹرائی کرو. وہ سنڈیکیٹ کا الیکشن تھا. جی, اور وہ بہت نامور خاندان سے تھے, جو بہت ایک سیاسی کم مذہبی جماعت کے بہت بڑے لیڈر تھے ان کے. جی, تو وہ اتفاق سے میں جیت گیا.
اساتذہ کے اتفاق سے. تو یہ 79 تھا. رائٹ. تو جو میں آپ سے بھی بات کر رہا تھا نا کہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کو دیکھنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جو ہے نا وہ انٹیگریشن ہے. رائٹ. وہ کیسے ہوگی کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ بھئی آپ کے کیا مسائل ہیں، ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، لیکن چائے تو بندہ پی سکتا ہے نا. ہاں. کھانا کھا سکتا ہے. جی ہاں. تو وہ پھر تھوڑا سا اس کو ماحول کو تھوڑا سا ہم نے اجتماعی طور پہ کیا. یہ نہیں کہ میری کوئی اس میں ہے، مطلب بہت سے لوگ تھے. مطلب اگر میں الیکشن جیتتا تھا تو کریڈٹ تو ووٹرز کا ہے نا، میرا تو نہیں ہے. جی ہاں. اور آپ مسلسل 7 دفعے مسلسل تو اس میں یہ ہوا کہ لوگ خیال کرتے تھے. اور پھر ہم نے یہ کیا کہ اس کی نا جس کو کہتے ہیں نا تبدیلیاں کی ہیں جو کہ ایک اسٹرکچرل چینجز تھیں. ایک ہوتا ہے نعرے لگانا، اس کی انکریمنٹ لگاؤ، اس کی تنخواہ بڑھاؤ، یہ فضول چیزیں ہوتی ہے. کہ آپ اس کو کیسے تبدیل کرتے ہیں کہ اساتذہ جو ہے نا کہ ایک بہتر ماحول میں سانس لے سکیں. صحیح. ان کو ایک آزادی ہو، اب گفتگو کی ہونی ہو، ملاقات کرنی. اس زمانے اتنا خوف تھا کہ بعض اساتذہ جس میں شاید میں بھی شامل تھا تو ہمارے کمرے میں بھی نہیں آتے تھے. کوئی دیکھ لے گا یا اطلاع کر دے گا تو پھر ہماری جواب طلبی ہو جائے گی. لیکن انہی کو پھر جو ہے انہوں نے بھی میرے ساتھ مل کے ساتھ دیا. پھر ہم نے اساتذہ کے لیے آسانیاں پیدا کی جتنی بھی ہو سکتی ہیں. اور پھر ہم نے سیمینارز کا ایک سلسلہ شروع کیا کہ بھی آپ کا ایک شعبہ ہے، آپ آ جائیں، آپ کو اپنی پسند کا کوئی بتا دیں، ہم ان کو بلا. تو اس میں ہم نے کوئی نہیں رکھا کہ ایک ہی طرح کے لوگ آئیں گے یا جی جی کوئی گروہ بندی یا دھڑے بندی نہیں. تو وہ تو پنجاب یونیورسٹی میں جو ہمارا اس اعتبار سے تو مہدی صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے وہ آپ سے بھی کہتے ہوتے تھے کہ یہ تو شاہ صاحب جو ہے نا یہ تو گاندھی سے بیعت ہے. تو وہ خیر ان کی محبت تھی وہ تو، لیکن یہ انہی کا کیا دھرا تھا کہ جس پہ ہمیں پھر. جی ہاں. وہ تو آپ سے جو ہے وہ محبت کے اظہار کے لیے یہ کہتے تھے. ہی ہمسیلف آلویز بلیوڈ ان ڈائلاگ. وہ ہمیشہ خود مکالمے میں یقین رکھتے تھے. اور میں نوجوان تھا اور ذرا تلخ نوا تھا، تو مجھے بلا کے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے ہدایت کی جو میرے لیے زندگی بھر کا سبق بن گئی. انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھیے آپ کے خیالات جو بھی ہوں، آپ کے مخالف کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ آپ سے بات ہو سکتی ہے. بس بس بس. دیکھیے اس وقت جو ملک کی سیاسی حالات ہے، جو انہوں نے تو کوزے میں دریا بند کر دیا کہ اب یہی ان کا المیہ ہے سب کا کہ یہ ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. جب بیٹھیں گے نہیں تو یہ ملک سنورے گا کیسے؟ اس کو کون سنبھالے؟ بجا فرمائے. تو یہ یعنی ابھی بھی دیکھیں میں اب ریٹائرڈ ہوں. اب یعنی دوسرے جو ہمارا اختلاف تھا جس گروپ سے، ابھی بھی ہم بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر بھی چکر لگاتے ہیں. جی ہاں. وہ اپنی جگہ پہ، ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں. ایک بنیادی انسانی رشتہ ہے. ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں، بات تو کریں گے، ملاقات تو کریں گے. سر سید قمر عباس صاحب، آپ نے ہمیں بے حد اعزاز بخشا، رہنمائی کی، تعلیم کی. تعلیم تو خیر دیتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ نصف صدی سے زیادہ کا وقت ہے، لیکن ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین، صد رنگ میں آج ہم گفتگو کر رہے تھے استاد محترم پروفیسر سید قمر عباس سے، جو تاریخ پڑھاتے ہی نہیں ہیں، تاریخ جانتے بھی ہیں. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، آپ کا بے حد شکریہ. دیکھتے رہیے گا پاکستان ٹیلی ویژن سے صد رنگ.